अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और बात आप लोगों से करना चाहूँगा, जो हमारे डेली रोज़ाना के बुनियाद पर जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि पहली बात तो यह है कि हम लॉ से रिलेटेड लेक्चर इस चैनल पर डिलीवर करते हैं, जो कि पाकिस्तानी लॉ, इंटरनेशनल लॉ या जितने भी यानी जूरिस्प्रूडेंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश हो गया, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हो गया। बहरहाल इसके अलावा हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कोई और फील्ड से भी यानी लोग आए, हमारे पार्टनरशिप में आए। देखें, हमने एक और बंदे को भी, एक और एडवोकेट को भी हमने यानी हायर किया है, हायर नहीं किया बल्कि उसको भी हमने अपने साथ पार्टनर बनाया है। हमारे फॉर्म में कोई भी बंदा शामिल हो सकता है। देखिए, फॉर्म में आप भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यानी हमारे वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा, हमारे ईमेल एड्रेस भी मिलेगी, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं हमारे फर्म में शामिल हों, आप बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जनाब, अगर कोई बंदा हमारे फर्म में शामिल होना चाहता है तो एक बात जहन में रखे कि हमारा मकसद यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बंदा हमारे साथ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो अपने जहन से इस बात को निकाले कि हम यानी वो यहाँ से कोई पैसे कमा के यानी वो यहाँ से पैसे कमाएगा। देखो, हम इस चैनल को जो रन कर रहे हैं, इसका मकसद हरगिज़ जो है वो पैसा कमाना नहीं है। अगर कुछ पैसे भी अगर हम यहाँ से अगर कमा सकेंगे तो भी वो इसी यानी पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कोई भी बंदा, कोई भी हो, वो कोई भी सब्जेक्ट उसको आता हो, वो आए, हम उससे पूछेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद जो है वो आए, अपने लेक्चर लेकर आए, यानी अपनी कंटेंट लेकर आए। हम अगर वो हमें अच्छे लगे तो हम अपलोड करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ही एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो अगर आपके पास, आप समझते हैं कि आप अच्छे लिखते हैं, तो हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल है। हम वेबसाइट में भी आप लोगों को यानी आप हिस्सादार बना सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे, अगर आपके नोट्स हैं, आपके अपने नोट्स, तो आप यानी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अपने साथ आप लोगों को अपने वेबसाइट या ब्लॉग में भी ऐड कर सकते हैं। हमारे साथ एक पार्टनर ऐड हो गया है, एडवोकेट हमजा बंगश, जिसको हम बहुत खुशामदीद कहते हैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसके लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद होंगे। तो चलिए जी, मैं आप लोगों का वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता, चलते हैं अपनी टॉपिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सबसे पहले यहाँ बहुत सारे हेडिंग्स हैं जो आम तौर पर जहन से निकल जाते हैं, इसलिए मैंने ये हेडिंग्स जो है अपने सामने
رکھ دیا ہے تاکہ اگر کوئی بات میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں یہاں سے دیکھ سکوں۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کی بنیاد کیوں ڈالی گئی؟ پہلی بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے وہ ادارے جو یعنی بہت سارے حکومتوں کی یعنی امداد سے، یعنی ان کے کنٹریبیوشن سے وہ وجود میں آئے ہیں اور وہ ان کی کنٹریبیوشن سے یعنی وہ کام کرتے ہیں، وہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ تو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن بھی ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر اس کی ہسٹری کو ٹچ کروں گا۔ دیکھیں ہر ایک چیز کی ہسٹری کو ٹچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ہسٹری کو ٹچ کریں گے تو آگے جا کے آپ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ہر ایک چیز کو سمجھنا، جو بھی ڈاؤٹس ہوں گے، کنفیوژن ہوں گے، وہ دور ہوں گے۔ اگر آپ کو ہسٹری کا پراپرلی اگر صحیح تاریخ کا صحیح علم ہو تو ہوتا کیا ہے اس میں آربیٹریشن یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کس طرح وجود میں آتی ہے؟ اس کی کچھ یعنی تاریخ یہ ہے، اس کی کچھ ہسٹری یہ ہے کہ 1700 سینچری میں انٹرنیشنل ٹریٹی ہوئی ریگارڈنگ بزنس، یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھ رہا تھا، لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کر رہے تھے اور یعنی ہر طرف یعنی آزادی تھی اور لوگ تجارت کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے جہاں تجارت ہوگا، جہاں پہ لوگ ملیں گے، جہاں لوگ رہیں گے، یہ تو وہ ظاہر بات ہے وہاں پہ لڑائی جھگڑے، یہ بات تو ظاہر ہے ہوں گے، کیونکہ انسان ہے، انسان جہاں ہوتے ہیں وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے، وہاں پیار محبت اخوت بھائی چارہ یہ سب کچھ یہ نیچرل بات ہے۔ تو 1700 عیسوی میں یہاں پہ یعنی جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوا، ایک ٹریٹی ہوئی جو کس حوالے سے تھی؟ وہ ٹریڈ کے حوالے سے تھے۔ اس میں ایک پروویژن یہ بھی ڈالا گیا کہ اگر یعنی گورنمنٹ کا آپس میں اگر کوئی یعنی ڈسپیوٹ آئے گا یا کوئی آپس میں کوئی مشکل ہوگا وہ کس طرح حل ہوگا، تو وہاں پہ ان لوگوں نے ایک پروویژن ڈالا کہ اگر ہم میں سے اگر ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو ہم اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، میوچل ایگریمنٹ سے ایک آربیٹریٹر بٹھائیں گے اور اس کے سامنے اپنے مسائل کو لے کے جائیں گے اور وہ حل کرے گا۔ تو یہ ایک بڑی یعنی گریٹ اچیومنٹ تھی۔ بہت سارے مسائل معاشی ٹریڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈسپیوٹ تھے وہ 1700 عیسوی سے یعنی 1900 عیسوی تک، 1700 سینچری سے 1900 سینچری تک یہ ایک بہت بڑی کامیاب تجربہ تھی، تجارت تھی کہ جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں وہ ریزولو ہو جاتے تھے تھرو آربیٹریشن۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 1999 میں یعنی 1899 میں ایک ٹریٹی ہوا۔ اس ٹریٹی میں جو ہے بنیادی طور پر جو کردار ادا کیا وہ رشیا کا ایک میں جو اہم کردار ادا کیا وہ ہمارے رشیا کے ایمبیسیڈر تھے، جنہوں نے اس کنونشن میں کو یعنی بلانے میں، اس کنونشن کو کنڈکٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ رشیا کا جو یہ ایمبیسیڈر تھا
وہ بہت سارے ایمبیسیڈرز، مختلف ممالک کے ایسے ایمبیسیڈر سے ملے اور ان کو یہ قائل کیا کہ جناب ہم جو ہے ہماری جو تجارتی جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہم آربیٹریشن کے ذریعے حل کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ایک ایسی پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن بنائیں جو ہمارے آپس میں حکومت کے دوسرے معاملات میں، جیسا کہ آپس میں جو ڈسپیوٹ آتے ہیں، جو یعنی باؤنڈری لائن سے ریلیٹڈ ہو، وہ کسی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور یعنی ڈسپیوٹ جو جنگی حوالے سے ہو یا کوئی اور ڈسپیوٹ، جس کو بھی ہم یعنی ایک ایسے کورٹ تشکیل دے جو ان مسائل کو جو یعنی وہ آسانی سے وہ ریزولو کرے۔ تو یہاں پہ بہت سارے انہوں نے یعنی ایمبیسیڈرز کو قائل کیا اور یہ اس کی ایک گریٹ اچیومنٹ تھی، اور انہوں نے جو ہے یعنی وہ انٹرنیشنل پیس کی جانب اس کا پہلا قدم جو ہے انہوں نے اٹھایا، جو اس کے ذہن میں آیا، جو ایک پازیٹیو بات تھی، اور جس کو یعنی 1899 میں ایک کنونشن کی شکل دے دی گئی، اور اس کنونشن میں جو ہے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی بنیاد ڈال دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی آرٹیکل 22 جو ہے یعنی 1899 کی کنونشن کی جو آرٹیکل 22 ہے وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ نہیں رکتا، یہ کنونشن جو ہے یہ اتنا یعنی کیونکہ وہ پہلا کنونشن تھا یعنی ریلیٹڈ the court the establishment of the court of permanent court of arbitration، لیکن یہ اتنا مؤثر کنونشن نہیں تھا، یعنی اتنا اس کی اسکوپ اتنی وائڈ نہیں تھی، اس میں پروسیجر نہیں بیان کی گئی تھی۔ اور 1907 میں جا کے ایک اور کنونشن آتا ہے جو کہ اس کی سبلیمنٹ ہے، اور اسی کو وہ ڈیل کرتا ہے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کو، اور اس کی پروسیجر یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح ہم یعنی اگر کوئی پارٹی جو ٹو ڈسپیوٹ اگر وہ آربیٹریشن کی طرف آئیں پرماننٹ کورٹ آف، وہ ان کی پروسیجر کس طرح ہوگی۔ یہ کنونشن 1907 کی جو کنونشن ہے یہ جو ہے یعنی بادی النظر میں وہ اسی یعنی یہ 1899 کی جو کنونشن ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن پر پہلی کی گئی، وہ کنونشن کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پہ اس کی پروسیجر بیان کی گئی ہے۔ بہرحال جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی وہ تو آلریڈی بیان کی گئی تھی، وہ یعنی پہلے ہی کنونشن میں 1899 کے، اس میں یعنی اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل تھی: پینل آف ایکسپرٹیز، اس کے بعد جو ہے ایڈمنسٹریٹو کونسل، تیسرا جو چیز ہے یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے یعنی پینل آف ایکسپرٹیز، دوسرا جو ہے ایڈمنسٹریٹو کونسل، تیسرا جو ہے انٹرنیشنل بیورو۔ یعنی ان کی کمپوزیشن جو ہے بہت ہی الگ قسم کی کمپوزیشن ہے۔ بہرحال اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ پینل آف ایکسپرٹیز میں کون سے لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ اس کنونشن کو تقریباً 80% جو ہے ممالک نے ریٹیفائی کیا تھا۔ تو یعنی جو پروسیجر یہ کنونشن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب according to article 23 of the convention 1899
یعنی وہ پینل آف ایکسپرٹیز کون ہوں گے؟ یعنی وہ ایکسپرٹس جو انٹرنیشنل لا پر، انٹرنیشنل یعنی مسائل پر، انٹرنیشنل لا پر، انٹرنیشنل ریلیشن پر وہ کمانڈ رکھتے ہوں، ان لوگوں کو یعنی کوئی بھی ریاست، کوئی بھی گورنمنٹ اگر وہ یعنی وہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا حصہ بنے، تو ان کو چاہیے وہ 4 ایسے نام دے، ہر ایک یعنی سیگنیٹری ملک یا ریٹیفائڈ ملک، یعنی جس نے بھی ریٹیفائی کی ہے، وہ ہر ایک ملک کو یعنی کو 4 ایسے ایکسپرٹ دے جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کو جو ایکسپرٹ ہوں۔ تو وہ یعنی وہ جو ہے جو مل جو تھی وہ تقریباً ہر ایک ریاست کی طرف سے 4 ایکسپرٹ تھے جو کہ انٹرنیشنل لا پر ان کو کمانڈ ہو، انٹرنیشنل ریلیشن پر ان کو کمانڈ ہو، یعنی ڈسپیوٹس کو، انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو حل کرنے میں یعنی ان کو کمانڈ ہو یا ان کو نالج ہو یا ان کا تجربہ ہو۔ ایسے لوگ یعنی ہر ایک ریاست کو چاہیے تھا کہ وہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کو دے دیں۔ تو یہ پینل آف ایکسپرٹیز جو ہے یہ وہی لوگ تھے جو ہر ایک ریاست کی طرف سے 4۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایڈمنسٹریٹو کونسل جو تھا یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ ایمبیسیڈرز، ہر ایک حکومت، ہر ایک ریاست کے ایمبیسیڈر پر مشتمل تھا۔ اس کا جو بنیادی مقصد جو تھا ایڈمنسٹریٹ کرنا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کو، اور یہاں پہ اس کا جو کام تھا ایڈمنسٹریٹو کونسل کا، ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ یعنی آربیٹریشن کونسل کے لیے پالیسی بنائے کہ بھئی یعنی آربیٹریشن کونسل یعنی کتنے افراد پر مشتمل ہوگی اور کون اس کا ہیڈ ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی بجٹ یعنی کس طرح ہوگی۔ یہ سارے جو کام جو تھی وہ یعنی کس کے تھے؟ یعنی وہ ایڈمنسٹریٹو کونسل کے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انٹرنیشنل بیرو بنیادی طور پر یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کی جو ہے سیکریٹریٹ ہے، جس طرح یونائٹڈ نیشن کی سیکریٹریٹ ہے، یعنی جس کا ہیڈ جو ہے سیکریٹری جنرل ہے، اسی کا بھی جو ہے سیکریٹریٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل بیرو ہے، یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ انٹرنیشنل بیرو ہے، یعنی جس کا ہیڈ جو ہے انٹرنیشنل یعنی وہ جو ہے سیکریٹری جنرل آف یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن ہے، یعنی جو سیکریٹریٹ ہیں وہ ہی یعنی انٹرنیشنل یعنی جو سیکریٹری جنرل ہے وہ ہی یعنی سیکریٹریٹ کے یا انٹرنیشنل بیرو کے کیا ہیں وہ ہیڈ ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل بیرو کا جو ہیڈ ہے یعنی سیکریٹری جنرل، اس کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوگی؟ یعنی اس کی اپوائنٹمنٹ پروسیجر یہ تھی کہ ہر کوئی یعنی ہر ایک ملک نہیں بلکہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ چند نام جو ہے وہ سامنے لاتے تھے، نومینیٹ کرتے تھے چند بندوں کو، اور اس پر ووٹنگ ہوتی تھی۔ جو بندہ زیادہ ووٹ لیتا تھا اس کو سیکریٹری جنرل آف یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن بنایا جاتا تھا، لیکن یعنی وہ ایسا شخص کو بنایا جاتا تھا جو انٹرنیشنل لا پر اس کو کمانڈ ہو، انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو ریزولو کرنے کے لیے ان کا اپنا ایک نام ہو، اپنا مقام ہو، اور اس کو بہت سارے تجربات ہو، یعنی وہ ایسا بندہ ہو جو یعنی مسائل کو حل کر سکتا ہو۔ تو ایسے شخص کو جو ہے وہ بنا لیتے تھے تھرو یعنی ڈیموکریٹک پروسیس، یعنی جو بھی زیادہ بندہ یعنی جن 3-4 بندوں کے درمیان ووٹنگ ہوتی تھی اور جو زیادہ ووٹ لے لیتا
یعنی ووٹ کون کرتے تھے؟ یعنی ووٹ بھی وہی کرتے تھے جو ریٹیفائڈ کنٹری تھے. تو اس کے علاوہ جو ہے یعنی سیکرٹری جنرل سے جو کم ووٹ لیتا تھا وہ وائس سیکرٹری جنرل ہوتا تھا. یعنی اگر سیکرٹری جنرل کی غیر موجودگی میں وہ سارا ایکٹ یا جو فنکشن تھے وہ پرفارم کرنا تھا. ابھی سیکرٹری جنرل کا کام کیا تھا؟ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ہیڈ تھا انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کا. وہ تمام یعنی پروسیڈنگ جو ہے وہ تمام پروسیڈنگ کی ریکارڈ جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کے پاس ہوتی تھی. اور یہاں پر ابھی پروسیڈنگ کی طرف آتے ہیں کہ پروسیڈنگ کس طرح ہوتی تھی. یعنی انٹرنیشنل بیرو یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کی جو ہے پروسیڈنگ کس طرح ہوتی تھی. اس کی پروسیڈنگ جو ہے 3 طریقوں سے ہوتی تھی. فرسٹ جو ہے the parties have to come to secretary general. جو پارٹیز ٹو دا ڈسپیوٹس تھے وہ دونوں پارٹی جو ڈسپیوٹس ہیں یا جتنے بھی پارٹیز ہیں سب یعنی میوچل فری کنسنٹ سے وہ سیکرٹری جنرل کو درخواست کرتے تھے کہ سیکرٹری جنرل صاحب ہمارے درمیان یہ ڈسپیوٹ ہے، یہ باؤنڈری کا تنازعہ ہے، یہاں پہ اس نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، ہمارے یعنی ملک میں بمباری کی یا ہمارے یعنی ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا، ہمارے سورینٹی کو وائلیٹ کیا. یعنی ان سارے یعنی جو بھی مسائل تھے یعنی وہ میوچل کنسنٹ سے میوچل ایگریمنٹ سے یعنی وہ اکٹھا آ کے دونوں فریق یعنی ٹو دا ڈسپیوٹ وہ آتے تھے اور سیکرٹری جنرل کو درخواست کرتے تھے. تو سیکرٹری جنرل جو تھے ان کے لیے یعنی ایکسپرٹ کا جو ہے ایک پینل وہ پرووائڈ کرتا تھا کہ جناب آپ ہمارے پاس جو ہیں اتنے ایکسپرٹس ہیں یعنی انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو سمجھنے والے لوگ ہیں، آپ ان میں سے اپنے لیے 5 بندے سلیکٹ کریں جو آپ لوگوں کی یعنی جو مسئلہ ہے یا جو آپ لوگوں کا جو یعنی ڈسپیوٹ ہے وہ لوگ حل کر سکیں. تو یہاں پہ یعنی ان کو جو دونوں پارٹی تھی یعنی ان کو یعنی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے لیے یعنی وہ ایکسپرٹس یا آربیٹریٹر جو ہے وہ اپنے لیے یعنی ان پینل سے 5 بندوں کو سلیکٹ کریں. تو ہوتا کیا تھا، تو وہ اپنے لیے یعنی وہ کیا کرتے تھے یعنی ان کے پاس یہ اختیار تھا، وہ 5 بندے اپنے لیے سلیکٹ کرتے اور سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جب وہ سلیکٹ کر کے وہ بندے یعنی وہ سیکرٹری جنرل کو وہ کرتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ بھئی یہ 5 بندے جو ہیں ہمارے پروسیڈنگ کریں گے یعنی دونوں کی میوچل ایگریمنٹ پر. تو یہاں پہ سیکرٹری جنرل جو تھا ان کے لیے آفس الاٹ کرتا تھا کہ بھئی کہاں پروسیڈنگ ہوگی. یوزولی تو ایسا ہوتا تھا کہ جو کنٹری ہیں ان کے لیے جہاں آسان ہو یعنی نیئرسٹ ٹو دا کنٹری، یعنی فار ایگزامپل اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو تو سیکرٹری جنرل یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں آفس الاٹ کرے گا کہیں قریب ہی، ایسا نہ ہو کہ وہ امریکہ میں ہمارے لیے یعنی کوئی ایسا آفس کھولے جہاں پہ پروسیڈنگ ہو یا کورٹ کھولے جہاں پہ پروسیڈنگ ہو. وہ کوشش کرتا تھا کہ جہاں قریب ہو یعنی ان کے لیے آسانی ہو، وہ آسانی پیدا کرتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب پروسیڈنگ ختم ہوتی تھی تو فیصلہ آ جاتا تھا تو وہ سیکرٹری جنرل کے پاس جو ہے وہ ریکارڈ رہتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ بعض مرتبہ یہ کوشچن بھی آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ بھئی وائی یعنی آربیٹریشن انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن از ناٹ افیکٹیو، یہ کیوں مؤثر نہیں ہے. دیکھو یہ تو کامن سینس کا سوال ہے. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے مؤثر کیوں نہیں، پہلی بات یہ ہم نے کہا کہ یہ
یہ جو ہے انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، یعنی یہ اس کا جو ہے یعنی یونائٹڈ نیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے، جو بھی ایسی کوئی بھی ملک کوئی بھی ایسا اقدام کرتا ہے جو ٹورڈز پیس ہو، وہ اس کو سراہتا ہے، یعنی ان کو مدد کرتا ہے، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ یعنی انٹرنیشنل، جس طرح انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو گیا، ILO ہو گیا، WHO، ان ساروں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یعنی وہ بھی الگ یعنی وہ کنونشن سے آئے ہیں، الگ ٹریٹیز سے وہ یعنی وجود میں آئے ہیں، لیکن پھر بھی یعنی وہ یونائٹڈ نیشن کا حصہ نہیں ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن جو ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی وجود کا مقصد، یونائٹڈ نیشن کو بنانے کا مقصد ہے پیس۔ اگر انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن یہاں پہ ہے، اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل یعنی جو ہے کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے یہ ICJ سے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے الگ ہے، یا کسی اور انٹرنیشنل ٹریبونل سے الگ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کا جو وائڈ پرپس جو ہے یہ ٹورڈز یعنی پیس کو انشور کرنے کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہ الگ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو ہر ایک چیز جس لیگل نہ ہو، قانونی اس کی حیثیت نہ ہو، تو پھر وہاں پہ ایکشن لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایفیکٹیو کیوں نہیں ہے۔ ایفیکٹیو اس لیے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن اس کا جو ہے لا انفورسمنٹ میکینزم نہیں ہے۔ جس طرح ICJ ہے، اگر آپ ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو اگر آپ یعنی نہ مانیں گے یا اس کے خلاف جائیں گے، تو ظاہر ہے آپ وہاں قانون انٹرنیشنل لا ہے وہ آپ کو مجبور کرے گا۔ اگر آپ پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے خلاف ایکشن بھی لی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ یعنی وہ ہے یونائٹڈ نیشن کا جو ہے سیکورٹی کونسل ہے، اس کی اپنی فوج ہے، یعنی وہ آپ کے خلاف یعنی وہ مختلف قسم کے آپ کو سینکشن دے سکتا ہے، یعنی وہ آپ کو معاشی پنشمنٹ پینلٹیز دے سکتا ہے۔ تو بہت سارے چیزیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے یہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن یہ ایفیکٹیو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں جو ہے جو پارٹیز ہوتے ہیں یہ ایکس پارٹی یہاں پہ کیا ہوتے ہیں، پروسیڈنگ میں نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ ایکس پارٹی پروسیڈنگ تو ICJ میں بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی یہاں پہ جو ہے یہ ایفیکٹیو اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے لوگ بہت کم آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لوگ کو، یعنی ICJ کی ابھی موجودگی میں یہ بالکل ایفیکٹیو نہیں رہا ہے، کیونکہ ICJ ابھی موجود ہے، لوگ یا وہاں پہ انفورسمنٹ میکینزم بھی ہے۔ یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ پیسے اگر ملک یعنی اپنے لیے آربیٹریٹر، دو ملک آپس میں اگر آربیٹریٹر بٹھائیں بھی اور اپنا مسئلہ ڈسپیوٹ حل بھی کریں، اس کے لیے انفورسمنٹ میکینزم نہ ہو، تو پھر مورلی تو ان پر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ اپنی یعنی جو فیصلہ اپنا آربیٹریٹر دے ان کو فالو کریں، لیکن اگر وہ نہ کریں تو پھر وہاں پہ کوئی ایسی یعنی انفورسمنٹ میکینزم نہیں ہے، تو اس لیے بھی یہ ایفیکٹیو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس کی وائڈ جورسڈکشن کی بات ہے کہ یہاں اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ وائڈ نہیں ہے، وہ لیمیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے یعنی ADR کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ ADR کے ایڈوانٹیجز آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ ADR کے ایڈوانٹیج میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یہاں پہ دونوں پارٹیز اپنی مرضی سے آتے ہیں،
یعنی دونوں پارٹی اپنی مرضی سے آتے ہیں. جب وہ آپ اپنی مرضی سے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ اخلاقی طور پر وہ ایسے فیصلے کو یعنی فالو کرنے کے پابند ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے انٹرنیشنل کورٹ میں فیصلے اتنے جلد نہ ہوں جتنا جلد جو ہے یہاں ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پارٹیز ہیں جو یعنی وہ اپنی مرضی سے یعنی آربیٹریٹرز کو یا پینل آف ایکسپرٹس کو وہ کیا کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ کوئی فیصلہ دیں تو ان کے لیے یعنی وہ ظاہر قابل قبول ہوگا. تو اس کے علاوہ یہاں پیسے بھی کم لگتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آئی سی جے یا لیٹیگیشن. وہاں پہ جتنے بھی پروسیجر ہیں وہ مشکل ہے، ظاہر ہے وہاں کورٹ فیس مختلف بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں بھی بہرحال پارٹیز نے خود پے کرنا ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو لیٹیگیشن یہ ایک اچھا مثبت اور بہتر جگہ ہے. اس کے علاوہ میں اور تو یہاں پہ کچھ نہیں رہا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا جو یہ لیکچر ہے پسند آئے گا. اگر پسند آئے لائک ضرور مارے، اگر نہیں آئے ہے ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.